अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, दो अहम ख़बरों पे आज बात करेंगे। एक तो दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान से रब्ता किया है और दोनों से अपने ख़दशात जो हैं, जो उनके ख़दशात थे वो दूर करने के लिए कहा गया है। और साथ ही ये ख़ित्ता कितना अहम है अमेरिका के लिए ये भी उनको बता दिया गया है। तो अब आगे आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जो अमेरिका के इत्तेहादी बनने की कोशिश करते हैं और दोनों तकरीबन अमेरिका के इत्तेहादी किसी न किसी दौर में रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अमेरिका का हाथ उनके सर पे हो। तो अमेरिका ने बीच में एक ऐसा रोल अदा कर दिया है कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो एक बड़ी जंग का जो ख़दशा था वो टल गया है। इसमें नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान का अगर जंग होती है तो पाकिस्तान डेफिनेटली इंडिया के पास भी होगा, मगर पाकिस्तान के पास जो तोड़ है इस टाइम पे कि अपनी हुदूद में रहते हुए एक अपने टारगेट को ख़ुद तलाश करना और फिर उसको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के पास तैमूर मिसाइल मौजूद है जो जोहरी हथियार भी लेके जा सकता है और जो 300 से 600 किलोमीटर दूर वार कर सकता है और बड़ी तबाही मचा सकता है। तो पाकिस्तान आधी जंग तो सिर्फ अपने एक तैमूर से, ये जंग आसानी से पाकिस्तान आधी जंग जीत सकता है। इस बारे में बात करेंगे। अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात, उससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कितना इजाफा हुआ है, आगे जाके पानी के मामलात पे अफ़गानिस्तान जो जिस तरह इंडिया अपर रिपेरियन है इस तरह अफ़गानिस्तान भी अपर रिपेरियन है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो क्या दरिया कुनड़ और दरिया काबल का पानी रोकने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर उसको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर हमें आगाह करें, अपने मशवरे से हमें नवाजें। नाजरीन, बड़ी ख़बर मार्को रूबियो की थी जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इसाक डार से बात की है और इस तरह इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात की है, जयशंकर से। तो इंडिया और पाकिस्तान से इतनी बड़ी सुपर पावर की बातचीत करना, वो भी इतने अहम मौके पे, तो ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि बस बातचीत की है कि आप जंग न करें और वहाँ भी कह दिए कि आप जंग न करें। बाकायदा उनका आर्डर्स होते हैं, इंडिया भी उनके ताबे है, पाकिस्तान भी उनके ताबे है इस टाइम पे। और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और इस टाइम पे इंडिया भी तवक्को कर रहा है कि हमारे ताल्लुकात हों। बल्कि इंडिया कुछ और एक्सपेक्टेशन रख रहा था, जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था या उससे पहले उड़ी का अटैक हुआ था कि अमेरिका जो है वो हमारी साइड लेगा। इस बार जो है वो अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान की अच्छी ज़रूरत है अमेरिका को। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक दाइश का शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो था मोहम्मद शरीफ, जो मोस्ट वांटेड था, जिस पे अमरीकी बाकायदा एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए पहली बात यही रखी थी और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान ने हमें हमारा एक दहशतगर्द जो मोस्ट वांटेड था वो हमें दे दिया है, जिसने 13 शहरियों की जो है फ़ौजियों की जान ली थी और 30 बीच में जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। काबुल में ये वाक़या हुआ था। तो पाकिस्तान इस खित्ते में कितना अहम है ये अमेरिका को पता है। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना अमेरिका के मफाद में है नहीं। इसी तरह जो बिज़नेस रिलेटेड बातें ज़्यादातर अमेरिका से चाइना के मुकाबले में, क्योंकि चाइना को वो टक्कर देने जा रहा है तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है इंडिया को। और इंडिया में भी कोशिश भी की जा रही है कि चाइना में जो प्रोडक्शन 90% एप्पल वगैरह की होती है कि वो ऐसा ऐसा शिफ्ट कर दी जाए इंडिया। इसलिए वो इस खित्ते में जंग नहीं चाह रहा, उनके मफादात यहाँ से वाबस्ता हैं और अमेरिका ने अपने मफादात जो हैं वो इंडिया को बता दिए हैं। तो 4-5 दिन नाज़रीन आपने देखा होगा कि जब से ये हाइप क्रिएट की जा रही थी पुलवामा अटैक की, पाकिस्तान 4-5 दिन खामोश रहा। इंडिया मीडिया चढ़ गया था पाकिस्तान पे और उनकी अफवाज ऐसा लग रहा था कि बस हमला करने जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान देख रहा था कि हालात क्या बन रहे हैं। क्योंकि एक पहलगाम का जो वाक़या था उसमें पाकिस्तान को मुलव्वस करना, 200 से 400 किलोमीटर बॉर्डर से पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, एक ऐसे एरिया में
واقعہ کا ہونا، 10 منٹ میں FIR درج ہونا اور 10 منٹ میں ہی پورا الزام پاکستان پہ لگا دینا، تو پوری دنیا اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے۔ اور پاکستان کے اس ٹائم پہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ کافی کامیاب جا رہی ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ جو ہے ناظرین ایک ہی ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو آپ کی خارجہ پالیسی کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم اس ٹائم پہ چائنا کو بھی مینیج کر رہے ہیں اور ساتھ امریکہ کو بھی مینیج کر رہے ہیں۔ چائنا کو اس لیے ناظرین، ان کو چائنا والے کو بھی ہم نے بتا دیا، وہ سمجھتے بھی ہیں ہماری دوستی کو، اس لیے وہ ہمارے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ جس طرح اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو چائنا اس میں فزیکلی نہیں کودے گا، وہ سیٹلائٹ تھرو، انٹرنیٹ تھرو، وہ میزائل فراہم کرنا، آپ کو دفاعی طور پہ مضبوط کرنا، یہ ساری چیزیں پہلے چائنا کر چکا ہے اور کرے گا بھی جنگ کے دوران۔ تو اس سے انڈیا کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح انڈیا چائنا جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، مگر چائنا اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں اس پہ پاکستان کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آنے والا وقت ناظرین انتہائی کٹھن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، مگر لگ ایسے رہا ہے کہ ایک محدود جنگ ہوگی۔ ایک تو ان کی میڈیا نے، جو ہم ریگولر دیکھتے ہیں انڈیا کی میڈیا کو، ویسے دیکھنا تو نہیں چاہیے مگر مجبوری ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو ٹسل آ گیا ہے، جو ایک جنگ کی کیفیت انہوں نے بنا دی ہے، اس لیے ان کی کچھ میڈیا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں سینسیبل لوگ بھی 2-4 ہیں، مگر 100 میں 2-4 لوگوں پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔ مکمل طور پہ ایک میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا کنٹرول نہیں ہے، پاکستان کی میڈیا بھی آلموسٹ کنٹرول ہے، مگر انڈیا میں مکمل طور پہ گودی میڈیا کا راج ہے اور وہ شروع سے لے کے آخر تک ہے۔ اس میں آپ مودی گورنمنٹ کے خلاف تجزیہ بھرپور طور پہ نہیں کر سکتے۔ انڈیا میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی تھی۔ اب میرے خیال میں انسٹرکشن آ گئی ہے کہ آپ جو ہے جنگ کے معاملات کو تھوڑا کم کریں۔ جب سے یہ امریکہ نے بیچ میں بات کی ہے تو اب تھوڑا جنگ کے حالات کو جو ہے، ایسے تو لگ رہا تھا کہ یہ فل فلیج ایک وار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پہ، مگر اب یہ ایک لیمیٹڈ وار ہوگی۔ اگر ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ امریکہ نے بھی بتا دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کا حملہ کریں گے، پاکستان اس طرح کا جواب دے گا، آپ اس طرح کریں گے۔ یہ پوری چیزیں پھر طے ہو جاتی ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آپ ایران کو دیکھ لیں کہ ایران کے اور اسرائیل کے جو انہوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے، پھر جو ایران نے میزائل داغے، وہ ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے ہے کہ اس میں حالات کس طرح بنے، پھر امریکہ کو کیسے پتہ چلا۔ تو اب اگر امریکہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو آل آئیز آن USA امریکہ پہ تھی، وہ اب سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ اس میں اب امریکہ کا جو رول ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، وہ دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ خطہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ اور چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو جو مالی ترقی دی جا رہی ہے کہ کمپنیاں وہاں پہ شفٹ کی جائیں گی، اور جو آئی فونز وغیرہ 90% بن رہے ہیں اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ انڈیا میں آئے گا، تو ان کو برابر سمجھا دیا گیا ہے۔ اس لیے ان کا میڈیا 24 گھنٹے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے معاملے سے ہٹ گئی ہے، مگر جنگ کے خبریں جو ہے وہ 24/7 اب نہیں ہے، اس میں کمی آ گئی ہے۔ ایک اور مدعا انہوں نے کریٹ کر دیا ہے، ایک اور ایشو وہ سامنے لے کے آئے ہیں۔ 1951 میں جو مردم شماری وہ کی ہے، اب وہ کاسٹ کی بنیاد پہ ہوگی، کون سا ہندو ہے، کس کاسٹ کا ہے، کہاں، تو وہ ایک علیحدہ ہی ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے جو حالات پاکستان میں بنائے ہیں، جو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، اسی طرح کے حالات نریندر مودی نے انڈیا میں بنا دیے ہیں۔ جو یہ ہندو مسلمان کا نعرہ جو ہے، یہ آج بھی ہندوتوا جو اس نے ایک طریقہ کار اپنا لیا ہے، تو یہ جس طرح ہم ضیاء الحق کا وہ بھگت رہے ہیں، جہاد اور پسٹل اور ہیروین اور کلاشنکوف اور جہادی تنظیمیں، اس طرح کی یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی 10 15 20 30 سال تک، جو انڈیا بھگتے گا اور وہ اسی سے پریشان ہوگا۔ ان کے لیے یہی حالات جو ہے وہ بنتے رہیں گے۔ آگے ناظرین، جو ساتھ ایک انڈیا نے افغانستان کے ساتھ جو دوستی بڑھائی ہے، ایک ناظرین ہمارا ویسے بھی جو پانی کی جنگ، جس میں ہم نے کہا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر ہمارے پانی کو روکا گیا، آرمی چیف نے بھی اس پہ بڑی کھل کے بات کی اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ایک تو افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا جو اپر ریپیرین ہے وہ افغانستان بھی ہے، پاکستان لو ریپیرین ہے، اس طرح جو ہے انڈیا بھی اپر ریپیرین ہے۔ تو انڈیا ناظرین، انڈیا اور افغانستان اپر ریپیرین کے باعث جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ انڈیا تو پیسے بھی یہ معاہدہ
جو سنتاس معاہدہ ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کو بار بار ہمیں دھمکی دیتے تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ فی الحال اس کو معطل کیا گیا ہے۔ ان کو پانی کے سٹوریج کے لیے جو ڈیم چاہیے وہ 10-12-15 سال میں نہیں بن سکتا، مگر پاکستان کے لیے مشکلات ضرور کھڑی ہو گئی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، پاکستان کو کتنا پانی دیا جائے گا، سیلاب کس ٹائم آتے ہیں، کس ٹائم پانی چھوڑا جاتا ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی اور پاکستان اس سے کافی سفر ہوگا۔ ساتھ ناظرین یہی معاملات انڈیا چاہ رہا ہے، اس پہ آگے دیکھیں گے۔ اگر وہ ڈیم وغیرہ بناتے ہیں تو اس پہ بڑی ایک جنگ ہوگی پاکستان کی اور انڈیا کی۔ ساتھ اس طرح ناظرین جو دریا کنڑ ہے، دریا کابل ہے، جو پاکستان میں آ رہے ہیں، یہ بڑے مسائل پاکستان کے لیے بنتے جا رہے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تو پھر بھی ایک معاہدہ تھا، مگر ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہے نہیں، جس پہ کئی بار کوشش کی گئی مگر وہ معاہدہ بن نہیں پایا۔ آگے ایسا لگ رہا ہے کہ ناظرین جو انڈیا اس ٹائم پہ اننت پرکاش نے جو گزشتہ ملاقاتیں کی ہیں، ایک تو مغربی بارڈر کو گرم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بلوچستان کے ساتھ ہے اور جو خیبر پختونخوا کے ساتھ بارڈر ہیں، ان کو گرم رکھا جائے تاکہ جو انڈیا اٹیک کرنا چاہ رہا ہے وہ آسانی سے اٹیک کر سکے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہیں پہ الجھی رہے۔ تو ایک تو اس کو گرم کرنے کے لیے جو بار بار اننت پرکاش جو باقاعدہ ایک پوری ٹیم پاک انڈیا جو آپس کے کشیدگی ہے، اس دوران جو افغانستان میں ٹیم آئی ہے، اس نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے اور اب پاکستان یہ دیکھ رہا ہے، اس اینگل کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو سندھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو معطل کرنا، ساتھ جو انڈیا کے ساتھ کنڑ اور دریا کابل کی بات ہے اس پہ بھی حالات، ان کو ڈیم وغیرہ بنائیں گے، اس کا راستہ موڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی بھی اپنے دور میں کر چکے ہیں اور اس پہ 12 ڈیم بنانے کی پلاننگ پہلے بھی ہو چکی ہے۔ 3-4 ڈیم تو انہوں نے آلریڈی بنا دیے ہیں بہت پہلے سے، مگر اب پاکستان کو بھی ناظرین دیکھنا پڑے گا، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو دیوسائی سے کالا پانی اور چھوٹا پانی جو ہے اس کے نام سے جو دریا ہمارے دو ہیں اور وہ بھارت جا رہا ہے، جس مقام پہ ناظرین وہ بھارت میں داخل ہوتے ہیں اس سے 30 کلومیٹر آگے جو ہے وہ پاکستان اس کا راستہ موڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو 3 پہاڑوں کی کٹائی کرنی پڑے گی، تو یہ ساتھ ناظرین کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ناظرین جو دریا کابل ہے اور دریا کنڑ ہے، یہ دریا چترال سے نکل کے آگے جاتے ہیں، دریا کابل سے ملتے ہیں، تو پاکستان اس پانی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ دریائے چترال سے پانی جاتا ہے، ہم اس کو دریائے کابل بولتے ہیں۔ تو یہ پاکستان نے شروع سے ہی ڈیموں پہ توجہ نہیں دی اور ان چیزوں کو دیکھا نہیں، اپر ریپیرین کو نہیں دیکھا، یہ پاکستان کے لیے یہ مشکلات آئیں گی۔ آزاد کشمیر ہمارے لیے کیوں ناظرین اتنا اہم ہے؟ سارا پانی تو آتا ہے آزاد کشمیر سے، اگر وہ بھی اللہ نہ کرے اس پہ دعویٰ بول دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات آگے جو ہے وہ آئیں گی۔ ناظرین ایک اس پانی کی ایشو پہ تو مزید ہم ڈسکشن کریں گے پھر کبھی آگے جا کے، مگر فی الحال جو یہ ٹیم آئی تھی اننت پرکاش کی انڈیا کی، اور یہ جو فنڈنگ دے رہے ہیں، جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں ایک ایسے موقع پہ، تو یہ شک پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا وہی اشرف غنی کا وہ فارمولہ کہ دریا کابل اور دریا کنڑ پہ جو ہے وہ ڈیم وغیرہ بنائے جائیں اور اس کا راستہ موڑا جائے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور جو مغربی بارڈر کو گرم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی پاکستان جو ہے وہ قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی افواج وہاں پہ بھی انگیج ہے اور وہ شدت پسندوں کے خلاف جو ہے وہ 2 صوبوں میں لڑ رہی ہے، اور ایک جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے وہ آ کے ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پہ کبھی ڈیٹیل سے ناظرین بات کریں گے اس افغانستان کے پانی پہ۔ فی الحال ناظرین جو پاکستان کا تیمور میزائل ہے وہ ایک بڑا خطرہ بنا ہوا ہے انڈیا کے لیے، اور ہم آدھی جنگ جو ہے وہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے جیت سکتے ہیں۔ ایک تو لمیٹڈ وارفیئر کی بات ہو رہی ہے، انڈیا کوشش کرے گا، چونکہ امریکہ بیچ میں آ گیا ہے، تو ایک ایسے وہ جس طرح ہم بار بار اب کہتے ہیں کہ مدرسے کو، مسجد کو یا کہیں ایسے علاقے کو ٹارگٹ کیا جائے گا جس میں ان کو 40-50 جو ہے شہادتیں جو ہیں اللہ نہ کرے وہ ان کو ملے، جو پاکستان ان کو ابھی تک راستہ نہیں دے رہا۔ مگر امریکہ کی اس پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اور انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد لگ رہا ہے کہ جو انڈیا میڈیا سے یہ خبریں آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہیں، جو ہائپ انہوں نے کریٹ کی تھی اب وہ آہستہ آہستہ کم ہونے جا رہی ہیں، تو لہٰذا ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا ایک محدود وار کرنے، ایک محدود جنگ چھیڑنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، جس کا جواب پاکستان دے گا، مگر ہو سکتا ہے کہ ڈرون سے بھی کیا جائے، کوڈ کاپٹر سے کیا جائے، یا ایک میزائل وغیرہ جو ہے وہ داغا جائے۔ اس طرح پاکستان کے پاس ناظرین جو میزائل ہے وہ تیمور میزائل ہے، وہ 600 کلومیٹر تک ناظرین
وار کر سکتا ہے پاکستان کا، اور وہ ایٹمی ہتھیار کو بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہے، اور ساتھ جو جی پی ایس سسٹم ہے وہ اس کو جام کر دیا جاتا ہے تو وہ تب بھی مکمل طور پہ کام کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو خود تلاش کرتا ہے اور وہیں پہ جو ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کو طیاروں کی ضرورت ہے نہیں کہ آپ طیارے بھیجیں، یہ آپ ایسا سمجھیں کہ آپ نے ایک بڑا طیارہ بھیجا ہوا ہے جس میں آپ ایٹمی وار بھی لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک اسٹیلتھی سب سونک جو ہے ایئر لینڈڈ کروز میزائل ہے، جو بھارت میں اگر ٹارگٹ کو پاکستان نے جو 6 ٹارگٹ اس ٹائم پہ لاک کیے ہوئے ہیں، جو حالات خراب تھے، جس طرح انڈیا نے 6 لاک کیے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ جو تیمور میزائل ہے اس کے جو ٹارگٹ لاک کیے گئے ہیں تو یہ 600 کلومیٹر کے رینج میں کیے گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی تباہی ہوگی اس سے انڈیا کے اندر۔ تو پاکستان کے پاس الحمدللہ پاکستان نے دشمن کو دیکھتے ہوئے، ناظرین ہم بار بار جو اپنی آرمی پہ تنقید کرتے ہیں، ہم بلا شبہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں۔ یہ سیاست میں جس طرح رول پلے کرتے ہیں کہ پالیٹیشنز کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں ایک جمہوری پروسیس ہے نہیں، اور یہ ناظرین اب سے نہیں ہو رہا۔ میں بہت دور نہیں جاتا، میں بھٹو کے وزیر خارجہ کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، کیسے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، کیسے ان کو لایا گیا، پھر کیسے جنرل ضیاء نے ان کا تختہ پڑھا، پھر کیسے 88 میں بے نظیر کو، 84 میں بے نظیر کو پاکستان سے نکالا گیا امریکہ کی مدد سے، اور پھر 88 میں ان کو واپس جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے پوری قوت، اس نے بھی ہاتھ ملا کے راضی نامہ کر کے جو عوامی قوت تھی اس کو دیکھتے ہوئے ان کو راضی کیا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھر نواز شریف کے 92 میں پھر نواز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا۔ اسی طرح آگے چلتے چلتے 2-3 بار نواز شریف کی پھر بے نظیر کی گورنمنٹ بنتی گئی، آگے آ گیا پرویز مشرف، اس نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ پلٹا، پھر زرداری کی گورنمنٹ بنی، گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، پھر نواز شریف آئے اور شاہد خاقان عباسی 4 سال نواز شریف رہے اور 1 سال شاہد خاقان عباسی کو جو ہے وہ موقع ملا۔ اس کے بعد عمران خان کو لایا گیا اقتدار میں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا۔ تو پاکستان میں اب جو ہے یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، یہ مکمل طور پہ ان کو جو ہے وہ اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ہم اس رول کے خلاف ہیں جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک لولی لنگڑی جمہوریت بھی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، مگر اس وجہ سے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ باقی ناظرین، پاکستان کی جو آرمی ہے اس نے دشمن کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو پریپیئرڈ کیا ہے، یہ پاکستان کے کسی بھی بندے نے نہیں پوچھا۔ پاکستانی یہ تو آسانی سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا 80% بجٹ جو ہے وہ فوج کھا جاتی ہے، ہمارا اتنا بجٹ جو ہے وہ فوج کھا جاتی ہے، فوج کی جو ہے وہ اتنے بزنسز رن کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے سارے کاروبار تو بائیں کے فوج کے چل رہے ہیں۔ بھائی ہمیں تو ایک چیز کا کلیئر اوڑی اٹیک کے بعد 2019 میں ہمیں اندازہ ہوا، اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں کہ 10 دن سے انڈیا نے اب تک حملہ پاکستان پہ چڑھائی کی کوشش نہیں کی۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی ہائپ کریٹ کرنے کے بعد اب تک ہچکچا رہی ہے حملے سے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو پریپیئرڈ کیا ہوا ہے۔ اربوں ڈالر پاکستان نے طیاروں پہ لگائے، فائٹر جیٹ پہ۔ جیسے ہی رافیل آیا پاکستان نے سیدھا جیٹ 10 لے لیا، 4.5 جنریشن کا رافیل بھی ہے اور 4.5 جنریشن کا جیٹ 10C بھی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے موڈیفیکیشن اپنی شروع کر دی، JF-17 تھنڈر بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3، اور پاکستان الحمدللہ اس میں آگے چلا گیا کہ پاکستان اس 7 ممالک کا ممبر بھی بن گیا کہ اس فائٹر جیٹ کو فروخت کرتا ہے۔ 3-4 ممالک پہ ہم فائٹر جیٹ جو ہے وہ فروخت بھی کر چکے ہیں، جبکہ انڈیا ابھی تک سنگل فائٹر جیٹ کو فروخت نہیں کر سکا۔ تیجا 15 سال سے مارکیٹ میں ہے، کوئی لینے کو تیار ہے نہیں۔ ان کے پاس فی الحال جو 36 رافیل ہیں اور دوسرے نمبر ان کے پاس تیجاز ہیں جو آزمائے بھی نہیں گئے۔ پاکستان کی تیاریں آزمائے جا چکے ہیں، JF-17 تھنڈر بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 انڈیا میں ہم آزما چکے ہیں، انڈیا کے 2 فائٹر جیٹ کو ہم گرا چکے ہیں۔ تو پاکستان نے اپنے آپ کو جو ہے یہ جو پیسے ہم بار بار کہتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان کے پاس تیمور میزائل کہاں سے آ گیا، پاکستان کے پاس شاہین 3 کدھر سے آ گیا، پاکستان کے پاس عبدالی کدھر سے آ گیا، پاکستان کے پاس غوری کدھر سے آ گیا ہے، پاکستان نے اس پہ کتنے پیسے لگائے، پاکستان کے پاس یہ جو ٹینک موجود ہیں یہ کہاں سے آئے، پاکستان یہ جو 10-25 فائٹر جیٹ J-10C لے کے آئے، یہ پیسے کہاں سے آئے۔ اس طرح پاکستان جو ہے وہ JF-17 کی جو اب تک پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں 370 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ بومبنگ والے ریڈی کیے ہیں، پاکستان کے پاس 1300-1400 فائٹر جیٹ ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھا۔ تو آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے
کہ پاکستان نے پاکستان آرمی نے جو اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں پریپیئرڈ کیا ہے، اس سے بڑی بات ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ آج آپ سے 10 گنا بڑا دشمن آپ پہ حملے کی جرت تک نہیں کر سکتا۔ جو حملے کی جرت کی پرسوں ان کے 4 رافیل نے، جو پاکستان کے F-17 پاکستان کے Jet-10C نے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا پاکستان کے ریڈار سسٹم نے، اور وہ ٹارگٹ بھی لاک کر دیا تھا۔ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنے 4 رافیل طیاروں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں نیچے کر دیا اور وہ بھاگ نکلے۔ تو پاکستان کی جو آج سیفٹی ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک بڑا سے بڑا دشمن بھی آپ پہ چڑھ نہیں دوڑ سکتا، آپ کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ لمبی جنگ ہوتی ہے 70-71 کی طرح، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ نہ انڈیا رہے گا نہ پاکستان رہے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جو ہم کہہ رہے پورا انڈیا تباہ نہیں ہوگا، نہ پورا پاکستان تباہ ہوگا، مگر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اندھے لولے لنگڑے مریں گے بیچ میں، اور کچھ پیدا ہی ایسے ہوں گے۔ تو یہ جنگ اس طرح کی ہوگی بھی نہیں، یہ 1971 1965 نہیں ہے۔ دونوں کو پتہ ہے، دونوں DGMIO جو ہے آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، سخت سے سخت حالات میں بھی پاکستان اور انڈیا کی افواج ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہے، ان کو اندازہ ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ تو یہ کوئی اتنی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی۔ ہاں، اب انڈیا اپنے شلوار ڈالنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتنی ہائی کریٹ کر دی ہے، اب آگے جا کے ناظرین ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے پاس BVR سسٹم ان کے پاس بھی ہے، بیانڈ ویژول جو رینج ہے وہ پاکستان کے کئی میزائل ہے۔ PL-15 پاکستان کا ایک ایسا میزائل ہے جو بیانڈ ویژول رینج کا ہے، جو آسانی سے 300 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے فضا سے فضا میں۔ تو پاکستان کے پاس ایک بڑی کامیابی چائنا نے یہ بھی پاکستان کو فراہم کی ہے۔ باقی انڈیا کے پاس کتنے میزائل ہیں؟ 164، پاکستان کے پاس 170، وہ ایٹمی صلاحیت ہے، وہ ایٹمی بم ہے، ایٹم بم ہے، ایٹمی میزائل ہے، ایٹمی وارفیئر ہے۔ وہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی انڈیا کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اس لیے اس کو دیکھا جائے گا۔ بہرحال پاکستان کے پاس ناظرین ایسے میزائل ہیں کہ پاکستان ادھر بیٹھا رہے۔ اگر انڈیا یہ سوچتا ہے کہ یار ہم تو LOC کو کراس بھی نہیں کر سکتے، بڑا مسئلہ آ رہا ہے، پاکستان ویل پریپیئرڈ ہے، ہم وہاں سے میزائل داغ دیتے ہیں، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے تیمور چھوڑ دینا ہے، پاکستان نے غوری چھوڑ دینا ہے، پاکستان نے جو ہے وہ عبدالی چھوڑ دینا ہے، پاکستان نے شاہین چھوڑ دینا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے، دونوں افواج ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح بیچ میں یہ امریکہ نے جو ہے بیچ میں پاکستان کے ساتھ بات چیت کی اور انڈیا کے ساتھ بات چیت کی۔ ناظرین یہی انتہائی اہم مدعا ہے۔ یہ جنگ جو آگے ہم کو لگ رہی ہے کہ اب بڑی جنگ نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ایک ٹائم، تو کیونکہ انڈیا نے اتنی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اپنی عوام میں، اب کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا، مگر جواب اس کا آئے گا۔ اگر سخت حملہ کیا گیا تو پاکستان اس سے سخت جواب دے گا۔ آگے پھر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، پھر انڈیا کے ہاتھ سے بھی یہ گیم، امریکہ کے ہاتھ سے بھی یہ گیم آگے نکل سکتی ہے۔ جنگ دونوں ممالک اور دونوں عوام جو ہے غریب ہیں، ان کے مفاد میں ہے نہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔